अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफ़र हयात। नाजरीन, आप जानते हैं सफ़र हयात में हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ शोबजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से करवाते हैं, जिनसे हम करते हैं सवालात और जानने की कोशिश करते हैं हवाल अहवाल, ज़िंदगी किस अंदाज़ में गुजारी, ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, कैसे गुजारनी चाहिए। यकीनन हम ज़िंदगी तो बसर कर रहे होते हैं, लेकिन हम ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा नहीं सीख पाते। जो इंसान ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीख पाए, सीख जाए, तो यकीन जानिए वो कामयाब कहलाता है। और जो न सीख पाए और जिसके अंदर सीखने की जस्तजू ना हो, उसकी तमा ना हो, लालच तो हम हैं लेकिन सीखने के लालची नहीं है। लालच तो हमारे अंदर पाई जाती है, लालची तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मेरे अंदर अगर सीखने की लालच आ जाए तो यकीन जानिए मेरा लालचीपन भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं सीख पाऊंगा कि मुझे दुनिया में किस तरीके से, किस अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी है। नाज़रीन इकराम, मैं और आप ज़िंदगी तो बसर कर रहे हैं, हर इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है। किसी से पूछो तबीयत कैसी, कहा जाता है गुजारा है। वैसे गुजारा नहीं होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र होना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह का शुक्र आ जाता है आपकी ज़िंदगी संवरने लग जाती है। हम जब ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, तो हमें रास्ता बताया जाता है तालीम का कि जनाब अगर मुआशरे में आपको अपने अंदर निखार पैदा करना है तो तालीम के साथ आपको जुड़ना होगा, तालीम वाले इदारों के साथ आपको मुंसलिक होना होगा। लेकिन जिस मुआशरे में हम और आप सांस ले रहे हैं, यहाँ तालीमी याफ्ता लोगों को भी हमने देखा है बदतमीजी करते हुए, और हमने इस मुआशरे के अंदर जो तालीमी याफ्ता नहीं है उन्हें हमें देखा है बाअदब तरीके से ज़िंदगी गुजारते हुए। इसकी वजह क्या है? क्या तालीमी निज़ाम में कुछ गड़बड़ है, या जो तालीमी इदारे में असातिज़ा पढ़ा रहे हैं क्या उनके अंदर कोई कमी पेशी है, या वो सही माने में सीख कर नहीं आए? क्या वजह है? वजूहात तो होंगी, एक नहीं बहुत ज़्यादा वजूहात होंगी। तो हमने पहले भी तालीम के ऊपर प्रोग्राम करने की कोशिश की थी। यकीनन तालीम टॉपिक ऐसा है, मुआशरा और तालीम इनका ताल्लुक भी बड़ा गहरा है आपस में। अगर आप मुआशरे से हट जाएं तो आप तालीम हासिल नहीं कर सकते, और अगर आप तालीम छोड़ दें फिर मुआशरे में रहने का, जीने का फ़ायदा क्या? तालीम लाजमी नहीं कि आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी इदारे से तालीम तालीम है साहब, किसी भी इदारे से मुंसलिक हो जाए, कोई भी टॉपिक ले लें, किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ लें, तालीम हासिल करें। तालीम बहुत ज़रूरी है मुआशरे में जीने के लिए, अच्छे अंदाज में जीने के लिए। जीना तो सबको आता है, लेकिन अच्छे अंदाज में किस तरह जिया जाता है ये तालीम आपको सिखाती है, बताती है। हमने पहले भी तालीम से रिलेटेड गुफ्तगू की थी, लेकिन तालीम पर बात करने के लिए, मुआशरे पर बात करने के लिए 1, 2, 3 प्रोग्राम काफ़ी नहीं है, सैकड़ों नहीं हज़ारों प्रोग्राम आप करें। क्योंकि अगर आप अवेयरनेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुआशरे में कुछ बिगाड़ ख़त्म हो, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दिलाना होगी। तो अवेयरनेस दिलाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ, अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ़ कराता हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ आज के जो गेस्ट पैनल पर मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करती हैं। हम इन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते हैं, एजुकेशन से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मेरी मुराद मोहतरमा महजबीन अलवीना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महजबीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम हामिद साहब, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगी। जी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाइए, आपसे हम बातचीत करेंगे। आपको भी बताएं, नाज़रीन को भी बताएं कि हमारे जो सेकंड गेस्ट बहुत प्यारे, हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं। मैं इन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर नुमाया रहते हैं। हर कोई भी स्क्रीन आप उठा कर देख लें, अगर ये चेहरा नज़र ना आए, बात तालीम की हो रही हो, एजुकेशन की हो रही हो, तो हमें ये लाजमी नुमाया नज़र आते हैं। मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम जनाब इमरान खालिक साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। इमरान भाई कैसे मजाज? बहुत अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। आपका शुक्रिया, जब आप आ जाते हैं फिर होस्ट कम बोलता है, आप माशाल्लाह बोल रहे होते हैं। मैं चाहूंगा आज भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है, क्योंकि आप ट्रैफिक से अभी लड़ते हुए आ रहे हैं। हमारे जितने मेहमान इस वक्त, स्पेशली ये जो टाइम होता है ना, ये अच्छा खासा ट्रैफिक का होता है, तो ट्रैफिक से लड़ लड़ कर जब हम आते हैं तो यकीनन थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपके चेहरे पर शादाबी है, शादाबी इसलिए कि आप इन हालात से बहुत खूबी वाकिफ है माशाल्लाह से। ठीक है जी, आपके ही साथ बिल्कुल मौजूद है जो हमेशा आपके साथ हुआ करती हैं, मेरी मुराद मोहतरमा मिसेस इमरान खालिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। रहीला इमरान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज, खैरियत से? हमने देखा आप भी सोशल वर्कर हैं, आप एक्टिविटीज़ में हर वक्त मशगूल रहा करती हैं, और एजुकेशन से भी आपका ताल्लुक़ है। आप इदारों मुख्तलिफ, एक तो नहीं लिस्ट बड़ी लंबी है। अब अगर मैं सबका जो क्या कहते डेजिग्नेशन बताने लग जाए, टाइम बड़ा मुख्तसर है, लेकिन हम बात ज़्यादा करेंगे। महजबीन साहिबा बताइएगा ना, क्या वजह है तालीमी इदारे में कुछ खामियाँ हैं,
جس کی وجہ سے نظام تھوڑا بگاڑ کی طرف ہے، یا ہمارے اندر خامیاں ہیں، یا تعلیم حاصل کرنے والوں میں خامیاں؟ کیا کہتی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو دیکھیے ہم نے کیا کرا ہے کہ ہم نے شعور کو تعلیم سے بالکل الگ کر دیا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں اخلاقیات اور شعور کی ہے. تعلیم سب سے پہلے تو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے. ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم پیپر کلیئر کر لیں، مارکس اچھے حاصل کر لیں. پورے کے پورے ایجوکیشنل سسٹم کو آپ دیکھیے، آپ میٹرک اور انٹر کے نظام کو دیکھیے، تو بچے کو ہم اسٹارٹ سے سکھاتے ہی یہی ہیں کہ فرسٹ پوزیشن لانا اور اچھے مارکس حاصل کرنا اس کا نصب العین ہے، جیسے کہ وہ اسی کے گرد طواف کر رہا ہے. یہاں پر پرابلم ہی یہی ہے، اسٹارٹ سے فوکس آؤٹ ہے ہمارا. ہم نے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر توجہ دی ہی نہیں ہے، جبکہ تعلیم کا اصل مقصد ایک باشعور انسان بنانا، تاکہ وہ اپنی انفرادیت قائم رکھ سکے، معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر سکے. رائٹ؟ بالکل ایسے اپنی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے نا بچے کی، وہ اسٹیبلش ہو سکے، وہ ڈیولپ ہو سکے. ود اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم، ود اے پیسج آف ٹائم، اے چائلڈ شوڈ بی ایبل ٹو تھنک کریٹیکلی، تاکہ وہ جو زندگی کے پرابلمس ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا سولوشن ڈیوائز کر سکے پراپرلی. انفارچونیٹلی ہم نے یہ والی ساری اسکلز سیٹ بچے کو سکھائی ہی نہیں. ہم نے فوکس کروایا کہ تم پیپر دو، زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کرو. اب جب بچے کی وہ فوکس ہی نہیں ہے، وہ تعلیم اس کے اندر اتری ہی نہیں ہے، تو جب عملی زندگی میں وہ قدم رکھتا ہے تو وہ تعلیم استعمال ہی نہیں کر پاتا کہ جو پرابلمس ہیں ان کا سولوشن لے سکے. پھر بس جو سمجھ میں آتا ہے اس کو وہ وہی کرتا ہے. ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس بچے کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کامیابی کا دار و مدار جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے اسٹینڈرڈز کے، پیسے زیادہ کما سکے، اس کے اوپر قائد اعظم سے زیادہ محبت. جی. تو پھر اب اچانک پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اخلاقیات پیچھے رہ جاتے ہیں، شعور پیچھے رہ جاتا ہے، اور پیسے اور سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آگے نکل جاتی ہے. کلامی معاف، ڈگریاں بھی آپ کی ایگزیکٹلی جھولی میں آ جاتی ہیں. بالکل. اگر آپ کا تعلق بابا جی سے مضبوط ہو جائے، ہونا بھی چاہیے، ویسے بہت ضروری ہے اس معاشرے میں جینے کے لیے، اچھے طریقے سے سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن انہی کے بحاق پہ آپ کو ڈگریز بھی گھر پہ مل جاتی ہیں. آئی تھنک اسی سے ہمارا معاشرہ بگاڑی کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کی طرف بھی بڑھوں گا، مہاجبین صاحبہ سے بھی بات چیت جاری رہے گی. جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا اخلاقیات بہت ضروری ہیں. کیا ہمارے اداروں میں اخلاقیات کی کمی پائی جا رہی ہے کیا؟ سر سب سے پہلے تو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے آج کل بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بالکل. تو بہت زیادہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اور جو خواتین جو ہوتی ہیں یا بچیاں جو ہوتی ہیں اب انہوں نے بھی پڑھانا شروع کر دیا ہے. میں ایسے بھی اسکول میں نے دیکھے کہ خود کا میتھ کی سپلی لگی ہوئی ہے، وہ میتھ پڑھا رہی ہیں اسکول میں. ایسے بھی لوگ دیکھیں جو انٹر پاس بھی نہیں ہے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اور اچھے اسکولوں میں بھی انٹر پاس لوگ پڑھا رہے ہیں اس وقت. بیسک بچوں کی ان سے ہو جاتی ہے. تو وہ اس کو اس وجہ سے کھڑا کر دیتے ہیں کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے ہیلپر کے طور پہ وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سب سے پہلے یہ کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سیشنز نہیں ہوتے کہ اویئرنیس سیشن جس طرح ہوتا ہے اس طرح آپ کا ٹیچرز کی گائیڈنس کا بھی سیشن ہوتا ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پرسنل لائف اور آپ کی پروفیشنل لائف ہے وہ دونوں بالکل علیحدہ ہے. بالکل. اب بہت سی ٹیچرز ایسی ہوتی ہیں، خواتین میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو کہ اس لیے جاب کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی شادی کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، بی سی ڈالی ڈالی. یا دوسری بات آپ یہ کہہ لیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب تک شادی نہیں ہو رہی تو تھوڑا جہیز کے پیسے جمع کر لیں. کچھ جگہوں کا بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ فرسٹریشن جو اپنی ہے وہ بچوں پہ نکالتی ہیں آ کر اسکول میں. دیکھیے آپ کی اپنی پرسنل لائف میں اور آپ کو جو پیڈ آپ کی جو لائف ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے کہ آپ کے وہ جو ٹائم ہے وہ انہوں نے خریدا ہوا ہے اسکول والوں نے، اور بچوں کو پڑھانا آپ کا کام ہے. اس پہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کے گھر میں کیا پرابلمز ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. اپنے پروفیشنل لائف کو باہر لے کر آؤ، اور جو اپنے گھر کی لائف ہے اس کو گھر پہ چھوڑ کر آؤ جب آپ اپنے ادارے میں آ رہے ہو. دوسری بات بچوں کی بات ہے. اب پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ جب ہم بچے کو پہلے کوئی ٹیچر مارتا تھا ڈانٹتا تھا، چلے میں کہہ رہا ہوں مارنا نہیں چاہیے بچے کو، بالکل نہیں مارنا، لیکن زبانی کلامی طور پہ ڈانٹ سکتا ہے. اب آپ کسی بچے کو ہلکا سا صرف اشارہ کر کے دیکھ لیجئے، اس کا پورا خاندان اڑ کر آ جائے گا اسکول میں باہر میں کہ ٹیچرز نے کیا کیا. پھر وہ ٹیچرز کو جو ایسا ہوگا کہ بس مت پوچھیے. تو مطلب کہنے کا یہ دونوں طرف سے غلطی ہے، کچھ ٹیچرز کی طرف سے بھی غلطی ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہے. جیسے آپ ہمارے ہر جگہ ایسا ہی ہے، کیونکہ میرے ساتھ تو ہوا ہے، اس سے میں پوچھوں ہر جگہ ایسا ہی ہے تقریباً. دیکھیں اوورآل جو بڑے اسکول ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بڑے، ہمارے یہاں تعلیم جو ہے نا وہ دو حصوں میں ٹوٹی ہوئی ہے، ڈیوائڈ کیا. چھوٹے بڑے اسکول، ایک بہت ہائی لیول ہے، ایک میڈ میں کھڑے ہوئے اور ایک بالکل نیچے ہے. ہائی لیول جس کی فیس زیادہ ہے اس کو کہا جاتا ہے. دیکھیں ہائی لیول فیس زیادہ اگر وہ لے بھی رہا ہے نا تو وہ آپ کو کوالٹی بھی ویسی دے رہا ہے. یہ میں آپ کو کلیئرلی بات بتا رہا ہوں. مطلب ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے نا اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تعلیم کا نظام بڑا. دیکھیں ہر انسان اپنے بچوں کو اپنی سہولت کے حساب سے چیزیں مہیا کرتا ہے. اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں اپنے بچے کو 50,000 کا موبائل دے رہا ہوں، تو جس کے پاس زیادہ ہے وہ 5 لاکھ کا بھی دلا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ 500 کو دے رہا ہے, 1500 کا کوئی چھوٹا پرانا موبائل لا کے کھلونا پکڑا دے گا, لیکن دے گا سب کوئی, ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے. یہ کہنا کہ بھئی آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو کیا آپ اپنے بچوں کو جو بڑے اسکول ہیں کراچی کے اندر ٹاپ کے وہاں کرائیں گے یا سرکاری اسکول میں کرائیں گے؟ ڈیفینیٹلی بڑے اسکول میں کرائیں گے آپ. ٹھیک ہے, اب ان اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں تو وہ آپ کو کوالٹی بھی ویسی دے رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ٹیچر ایسا نہیں ہوگا جس نے ماسٹرز نہ کیا ہو, ہیلپر ٹیچر بھی رکھے ہوئے ہوگے تو انہوں نے کم سے کم گریجویشن کیا ہوگا ہیلپر نے. پھر اس کے بعد ان کی جس طریقے سے وہ تعلیم دے رہے ہیں آپ کو ہائیلی, کہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کا بچہ بیبی سے میں جاتا ہے تو 1 میں انگلش بولنا شروع کر دے گا. اچھا, آپ نے جیسے اپنی گفتگو میں ایک ادارے کا نام لیا, گورنمنٹ ادارہ, گورنمنٹ اسکول, میں وہی سوال رحیلہ عمران صاحبہ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کے 2 بچے ہیں, مثال دے رہا ہوں, 2 میں سے ایک بچہ آپ نے ڈال دیا اس میں کیا کہتے ہیں اس کو گورنمنٹ اسکول میں, دوسرا آپ نے پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیا. لیکن اب جب آپ رزلٹ کی باری آتی ہے, جب آپ بچے سے رزلٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پرائیویٹ اسکول والا بچہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جو گورنمنٹ ادارے ہیں, جو گورنمنٹ اسکول ہیں ہمارے, ان میں تعلیمی نظام زیادہ بہتر ہونی چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا فرماتی ہیں, کیا ہونا چاہیے تعلیمی نظام کی؟ اگر ہم بات کرتے ہیں جو زیادہ فیس وغیرہ کی ہم نے بات کی, جہاں نظام اچھا ہو سکتا ہے, یہ تو گورنمنٹ اداروں میں بہت بہتر ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی آپ نے جو انٹروڈکشن دیا وہ بہت اچھا دیا. اس میں آپ نے جو جہالت کا ذکر کرا, ہماری اپنی سیلف گرومنگ کا ذکر کرا, وہ بہت اچھی بات ہے. اور جہاں تک بات ہے سرکاری اسکول ان کا اور فیض عمران بھائی کے ساتھ ہے. ایگزیکٹلی, وہ جو پرائیویٹ سیکٹر اور آپ گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, ان سے ہٹ کے پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کروں. پلیز جیسا آپ بہتر سمجھیں. پہلی درسگاہ بچے کی کیا ہوتی ہے؟ ماں کی گود. ماں کی گود. میں آپ کو بتاؤں آج کل وہیں سے تربیت خراب اسٹارٹ ہے. موبائل کی وجہ سے بھی موبائل دے دیتی ہیں, کھانا بچہ نہیں کھا رہا ہمارا, کارٹون دیکھے گا نا وہ ایک ہی جیسے عجیب سے میوزک سن سن کے کھانا کھائے گا. بچہ کیا سیکھتا ہے؟ عجیب سی آوازیں نکالنا, ڈس رسپیکٹ کرنا بڑوں کو. آپ کچھ بولیں گے نہیں, کہاں سے شروع ہو رہی ہیں چیزیں آپ خود دیکھیں. پھر اس کے علاوہ ہم ہمیشہ ادارے کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. بہت سی کم پڑھی لکھی مائیں اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتی ہیں, اور بہت پڑھی لکھی مائیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, دے آر بزی. ایز مائی سیلف از کنسرنڈ, میں ایک سوشل ورکر کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل میچ میکر بھی ہوں. میرا بہت ساری مدرس سے, انفیکٹ بہت آنٹیاں جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے آ رہی ہوتی ہیں, میرا ان سے بہت اچھا کولیبریشن ہے, بہت اچھی بات چیت ہے. میں ان کی چیزیں دیکھ کے حیران ہو رہی ہوتی ہوں. میرا بچہ باقی بچے جو ہیں وہ آپ رشتے بھی کرواتی ہیں؟ جی بالکل, جی ناظرین دیکھ لیں, 4 سال سے 5 سال میں 4 ایوارڈ لے چکی ہیں یہ. ان کو بتانے دینا سر, وہ زیادہ اپنے منہ سے اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی نا, اس لیے مجھے شوفر لوگ کہیں گے ہسبینڈ تعریف کر رہے ہیں. کیونکہ یہ میرا سپورٹ سسٹم ہے, یہیں سے ساری سپورٹ کی. ماجرین صاحبہ دیکھ لیں کہ یہ ہماری دنیا, ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک ہسبینڈ اینڈ وائف بیٹھے ہیں, محترمہ کہہ رہی ہے سارا ان کی بدون ملت ہے, اور وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. یہ ایک اچھا امیج ہے, یہی پیغام ہماری طرف سے جانا چاہیے, ہمارے معاشرے میں یہی جانا چاہیے. ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ محترمہ ہسبینڈ کے برابر میں بیٹھی ہے تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہیں, ہسبینڈ محترمہ سے ڈر رہے ہیں. تو یہ چیزیں میرے خیال سے ختم ہونی چاہیے. پیار محبت بڑھانا چاہیے, سب کو دکھانا چاہیے بھائی, کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے. زندگی اگر آپ نے اچھے طریقے سے گزارنی ہے تو آپ کو معاشرے میں رہنا پڑے گا. اگر آپ معاشرے سے کٹ جائیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کنٹینیو کیجیے گا پلیز. سر یہی آپ کی والی بات کہ جو ہے جتنا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں نا. میاں بیوی کے ساتھ, بیوی میاں کے ساتھ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس کی. جہاں تک پھر آپ نے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے ریزلٹس کی بات کری, ٹھیک ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں جو بچے آ رہے ہیں وہ ایک ایجوکیٹڈ فیملیز سے آ رہے ہیں, اور ان کے علاوہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں بچے آ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے لیس ایجوکیٹڈ گھرانوں سے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارے سارے حکمران, بڑے بڑے لوگ, ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں انہوں نے سب پیلے اسکولوں سے پڑھا ہوا ہے. کیا فرق ہے؟ ماؤں کی تربیت میں فرق ہے سر. پہلے ماؤں کو تربیت کریں, ایجوکیٹڈ کریں. میں کہتی ہوں اتنے پروگرامز چلتے ہیں, مدرس کے لیے کیوں نہیں ہے کوئی ایجوکیشن کی جگہ؟ ان کو ایجوکیٹ کریں. آپ نے آج ایک بچہ, میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں, میں ان کو آج پال رہی ہوں, میں ان کو صرف پہلی چیز یہ سکھاتی ہوں, بیٹا عورت کو عزت دینا سیکھو. آپ ماں کو عزت دو, باپ کو عزت دو, آپ کو باہر لوگوں کو عزت دینا خود بخود آئے گی. عورت کو عزت دو. وہ کیا ہے معاشرے میں ایک اچھی, میں ان کو یہ نہیں سکھاتی جاب کرو, کارپوریٹ سیکٹر جاؤ, وہاں سے اتنا جہیز آئے گا. نہیں سر, اچھا انسان بنا کے ایک ہم معاشرے کو دے دیں, وہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے. بالکل, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ناظرین بات چیت جاری رہے گی. عمران خالق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مہاجبین صاحبہ بھی موجود ہیں. آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ تشریف لائیں, قیمتی وقت دیا آپ نے, آپ سے ہم نے گفتگو کی. امید کرتے ہیں آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام کے حصہ رہیں گی. ناظرین مختصر سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़र हयात में। हूँ आपका मेज़बान हामिद रज़ा। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, इमरान खालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, महजबीन साहिबा भी मौजूद हैं और रहीला इमरान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। महजबीन साहिबा, जैसे कि आप अपनी गुफ्तगू में बता रही थी, अखलाकियात के हवाले से बात कर रही थी। अखलाकियात तो देखें हमारे माशरे में एक आम सी चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, ये समझ लीजिए ज़रूरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। हर टीचर अखलाक के दायरे में रहते हुए गुजर के आता है और अखलाक सीख के आता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है जब हमारा बच्चा स्कूल लेवल से कॉलेज, कॉलेज से जब यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो एक लेवल हुआ करता है वहीं से मुआशरा निखरता है। मैट्रिक तक तो हम सीखते हैं ना कि हमें किस तरह टीचर्स को काम चेक कराना है, किस तरह हमने काम करना है, किस तरह हमने स्कूल जाना है, स्कूल जाना वगैरह वगैरह। टाइम टेबल हम सीखते हैं, सुबह सवेरे उठना है, ऐसे ही है जी। फिर दिन में खाना खाना है। अगर हम तरबियत, प्रॉपर तरबियत हासिल करना जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो हम कॉलेज लाइफ एंड यूनिवर्सिटी लाइफ से। लेकिन जब हमारा बच्चा मैट्रिक के बाद कॉलेज की तरफ बढ़ता है तो हमने देखा है कि तालीमी निज़ाम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं। और जिनकी फ़ीस अच्छी है वहाँ तालीम अच्छी है, जिनकी फ़ीस अच्छी नहीं है, बच्चा 6-7 दिन पूरा हफ्ता कॉलेज नहीं जा रहा, कॉलेज वाले नहीं पूछते, तो क्या इसमें हम इदारे को कसूरवार नहीं ठहराएंगे? ऐसे देखिए, जिन इदारों की आप बात कर रहे हैं वो शायद गवर्नमेंट इदारे होंगे, क्योंकि अगर आप कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, तो जो आपसे फीसेस ले रहे हैं, जैसे सर ने कहा था, वो उसी लिहाज से आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। एंड एग्जैक्टली द सेम वे जो राहिला साहिबा ने बात की कि पहली दर्जगाह तो माँ की गोद है ना। सो जो तरबियत है, जिस एज की आप बात कर रहे हो, 18 ईयर्स तक तो बच्चा एडल्ट हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। साइकोलॉजिकली ही इज एन एडल्ट, फिजिकली फिजियोलॉजिकली ही इज एन एडल्ट, तो वो तो डेवलप हो जाता है। हाँ, वहाँ पे जाकर उसको आज़ादी मिल जाती है। जब वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी की लाइफ की तरफ जाता है तो वो थोड़ा उसको आज़ादी मिल जाती है, उसके पेरेंट्स का वो जो कंट्रोल है वो मिनिमाइज हो जाता है, और उसको एक्सप्लोरेशन का, जिस तरीके से वो दुनिया को देखता है, वो उसको एक तरीके से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल जाता है। तो हाँ, नई नई आज़ादी मिलती है बच्चों को, तो उस वक्त वो अपनी राहें चुनते हैं। यहाँ पे भी माँ बाप की जो गाइडेंस है, जो अर्ली ईयर्स में उन्होंने दी है, वो बहुत ज़्यादा काम आती है। तो अगर पेरेंट्स अच्छी गाइडेंस दे रहे होते हैं, प्रॉपर्ली उनको समझाया हुआ होता है, तो वो तरबियत वहाँ पर निखर कर आती है। हमने देखा है, मैंने काफ़ी अच्छे, जब पढ़ा रही थी मेरे अर्ली ईयर्स के अंदर, सो देयर वर वेरी वेल रेप्यूटेबल फैमिलीज, वेल ऑफ फैमिलीज, जिनके बच्चों को मैंने पढ़ाया था, और वो बहुत बहुत सुलझे हुए बच्चे होते थे। यानी कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक दफ़ा में एक बच्ची थी एंड शी वॉज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, लाइक वेरी वेरी रिच फैमिली। तो एक बच्चे ने उससे पेपर मांगा और उसने क्रम्पल किया और डस्टबिन में फेंक दिया। एंड शी केम टू मी, टीचर देखिए, इसने ही जस्ट टुक अ पेपर एंड क्रम्पल्ड इट एंड थ्रू इट इन द डस्टबिन। रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहा है। आपने जहाँ उसकी मतलब कैपेसिटी देखी कि वो कितनी अच्छी सोच है बच्ची की, कि ओनली बिकॉज आई कैन डिस्ट्रॉय इट डजंट मीन आई हैव टू डिस्ट्रॉय इट। तो ऐसा कैसे होता है जब हमारी मैट्रिक की क्लास जो है वो जाती है फेयरवेल में, तो पंखे तोड़ दे या क्लासेस तोड़ दे, क्योंकि आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम करो। और ये कौन सिखाता है? ये सब बच्चों को हम शुरू से ही सिखाते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, सारी की सारी, जैसे उन्होंने कहा कि आप, मैं बच्चों को ये फोकस नहीं करती कि तुम जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ। वो जो तरबियत वाली चीज़ है ना, उसी के अंदर आप ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा, इमरान खालिक साहब, जैसे कहा जाता है कि तालीम जो है बेहतरीन रवैये की कुंजी है। अगर आप तालीमी याफ्ता हैं तो आपका रवैया अच्छा होगा, आपका अखलाक अच्छा होगा। लेकिन हमने देखा हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा डिग्रियां भरी पड़ी हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, लेकिन रवैये बेहतर नहीं हो पा रहे उनके कि जो उनके आगे स्टूडेंट्स बैठे हुए। क्या वजह? आप टीचर की बात करिए। टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, टीचर लेकर टीचर्स खड़े। अब वजह ये होती है कि मैंने आपसे ये बोला ना कि जब तक आप देखें, एक छोटी सी मिसाल लेने, जो एक नाई है, उसकी दुकान पर एक बच्चा आता है और पहले काम सीखता है, फिर उसके बाद उसको शेप बनाने की इजाजत मिलती है, टीचर फिर काम सीख कर अब वो सर वो सीख के नहीं आ रहा। अगर वो सीख कर आ रहा तो ना, तो सीखने के साथ साथ तरबियत की भी इम्प्लीमेंट होती है, आपकी तरबियत भी होती है। जैसे बाहर ममालिक में जिस तरह सेशंस होते हैं टीचर्स के, आप देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर को देख लें, गवर्नमेंट लेवल के होते हैं नहीं, गवर्नमेंट भी करा रही है, गवर्नमेंट भी यूथ अफेयर डिपार्टमेंट भी करा रही है। इसके अलावा जो है प्राइवेटली भी बहुत सी एनजीओज है वो भी करा रही है। देखिए आपका क्या होता है कि आपके सेशंस होते हैं मुख्तलिफ, जैसे कॉर्पोरेट लेवल की जो ट्रेनिंग होती है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने बाकायदा कॉर्पोरेट ट्रेनर्स को हैवी अमाउंट देके मिलियंस देते हैं उनको, और वो आकर कहते हैं कि भाई आपका इतना अर्से का कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे एम्प्लॉइज जो है हाई लेवल के, इनको आके आप समझाइए, उनको आप वो बताइए किस तरह से चीज़ें चल रही है। देखिए जब तक आप टेक्नोलॉजी को नहीं पकड़ेंगे, एक ज़माना था, आपको भी अच्छी तरह याद होगा, पाकिस्तान के अंदर, एशियन कंट्रीज के अंदर नोकिया मोबाइल का बोलबाला था, जब नया नया मोबाइल आता, बिल्कुल छोटे से देखते देखते जब आप थोड़ा सा बड़े हो गए तब भी नोकिया का ही था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब आप, नोकिया ने समझा कि मेरी गवर्नमेंट हमेशा रहेगी,
اس نے کوئی امپلیمنٹ آگے کی سوچا نہیں. جب اینڈرائڈ موبائل کا دور آ رہا تھا اس سے پہلے کسی اور نے کر لیا. تو آج نوکیا کہاں ہے؟ ویئر از نوکیا؟ کہیں نہیں نظر آ رہا آپ کو نوکیا. ورنہ جب میں نے موبائل استعمال کرنا شروع کیا تھا میں نوکیا نہیں ہوگا. 11-12 تھا, 6600 انڈین کے تمام ڈراموں میں ہوتا تھا, انڈین چینلز کے. جب اس زمانے میں تو کیبل اتنا کامن نہیں تھا, تو اس زمانے میں 6600 تھا, تو مطلب وہ چل رہے تھے. تو آج کہاں ہے نوکیا؟ نوکیا نے نہیں سمجھی چیزوں کو, ریئلائز نہیں کیا. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ اسکول ایسے ہیں جہاں پہ 2-2 ہزار بچہ پڑھ رہا ہے اور ہیوی فیسز ہیں, ٹھیک ہے, یہ درمیانے درجے کے اسکول ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ یار یہ چل رہا ہے, اور چل بھی 30 سال 40 سال سے رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تعلیم میں جتنی جدت آ رہی ہے, آئندہ جو وقت آئے گا اس وقت وہ ساری جو پڑھائی ہوگی روبوٹک دور سے ہوگی اور کمپیوٹرائز پڑھائی ہوگی. یہ کانسیپٹ ہی بالکل چینج ہو جائے گا. ابھی بھی بہت سی چیزیں چینجنگ کر رہی ہیں. تو آپ جو بندہ اس چیز کو فالو کرتا ہے کہ آنے والے وقت کے ساتھ چلتا ہے, تب اس کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. کیونکہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے نا اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بالکل. ایک ہمارے دوست تھے, مقصد واٹس ایپ میں یوز ہی نہیں کرتا تھا, فیس بک میں یوز نہیں کرتا تھا, میں سمجھتا وقت دیا ہے, ٹھیک. ایک ہمارے دوست تھے, بہت بڑا نام ہے ان کا, وہ بھی ایجوکیشن سیکٹر میں ہی ہے, ACCA پڑھاتے ہیں وہ. میں نے وہ دیکھتا تھا ان کو کہ یار وہ کلاس کے اندر پڑھے ہوئے جیسے ہی کوئی نوٹیفیکیشن یوں کر کے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, بہت ضروری ہے, آپ جو چیز کرتے ہیں اس کو آپ اس پہ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو پھر آپ مشہور ہوتے ہیں. تو ہم نے سمجھی بات یہ, ہم نے بھی اپنا اکاؤنٹ بنا لیا واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ. تو اب دوستوں یاروں کو جو تو پتا تھی چیزیں ساری ایکٹیویٹیز آپ کی, لیکن اب کیا ہے محلے کے چائے والے کو, بریانی والے کو, سب کو پتہ چلتی جا رہی ہے. تو پھر اس طرح آپ کی مشہوری ہوتی ہے. تو چیزوں کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے. بالکل جی, سمجھنا بہت ضروری ہے. سمجھنے سے ہی زندگی میں نکھار پیدا آتا ہے, نہ سمجھ بندہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. راحیلہ صاحبہ بتائیے گا, جیسے کہ کہا جاتا ہے نا معاشرہ بڑا بدل گیا ہے, لوگ بڑے بدل گئے, دنیا بدل گئی ہے, سب کچھ بدل گیا, لیکن تعلیمی ادارے نہیں بدل رہے. اگر بدل رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک بدل رہے ہیں, اور کس حد تک ہمیں بدلنا چاہیے, کیا امپروومنٹ ہمیں کرنی چاہیے؟ فیسز ہی چینج ہو رہی ہیں ڈے بائی ڈے, اور تو کچھ اتنا خاص لگ نہیں رہا. The behavior of the teachers and the students are changing because of the atmosphere, you know, آس پاس کی جو چیزیں بچے اڈاپٹ کر رہے ہیں. تھوڑے سے اسٹبرن بچے آ رہے ہیں, تو اسٹبرن ٹیچرز بھی آ رہی ہیں. تو ایک کیا میں بات بولوں, اب پتہ نہیں, میں ایک مثال سب کو دے رہی ہوتی ہوں, نہ آج کل کے بڑے اس لیول کے شفیق رہے ہیں اور نہ ہی بچے اس لیول کے تمیزدار رہے ہیں. تو یہی چیزوں کی چینجز آ رہی ہے سب. جی بالکل, خوبصورت بات کہی آپ نے. اچھا مہاجمین صاحبہ, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے. یقیناً آپ نے بھی اس درسگاہ کا حصہ رہی ہیں آپ, اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ہماری بھی ظاہر سی بات ہے جو وائف ہیں, ہماری بھی جو والدہ ہیں, انہوں نے بھی تربیت تو کی ہے. تربیت ایسا نہیں کہ تربیت نہیں ہو, تربیت ہوتی ہے. پھر کیوں ہم باقاعدگی کے ساتھ, یہ میں بلیم اس کو کہتا ہوں, معذرت کے ساتھ میں اس کو بلیم کہتا ہوں, کہ جب کوئی بچہ نکھار نہیں آ رہا اس کے اندر, یا معاشرے کے اندر نکھار نہیں آ رہا, ہمارے ٹیچرز بھی کیا کرتے ہیں, بچہ اگر صحیح نہیں پڑھ پا رہا تو پیرنٹس کو کال کر دی جاتی ہے. بالکل, پیرنٹس کہتے ہیں بھائی بچہ گھر پہ تو کام کر رہا ہے, ہم اس کو باقاعدہ طریقے کے ساتھ سمجھو کر بھیج رہے ہیں, اچھے طریقے سے گائیڈ کر بھیج رہے ہیں, لیکن کیا ہم لوگ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بالکل ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں؟ کیا ٹیچرز کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر ٹیچرز کی ذمہ داری ہے تو کیا ٹیچرز کو جب تک گورنمنٹ لیول سے کوئی اچھا پلیٹ فارم نہیں ملے گا, جیسے عمران بھائی نے بتایا مختلف کنٹریز میں ہوتا ہے, گورنمنٹ لیول کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں ٹیچرز کی تربیت کے لیے, اس کے بغیر ہم نے نہیں سیکھنا کیا؟ بالکل, دیکھیں یہ تو بات آپ نے ہم ہر چیز سوشل میڈیا پر تو سیکھ لیتے نا, موبائل ہمارے ہاتھ میں, تو پھر ہم کیا اس کا بھی انتظار کریں گے جب ہماری کلاسز ہوں گی تو تب؟ یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کری ہے. جیسے تھوڑی میم نے کہا تھا ابھی, ایجوکیشن سسٹم ہیز ٹو بی چینجڈ. دی انٹائر سسٹم از بین کمرشلائزڈ. جو سر نے کہا تھا پش کر کے, باؤنڈریز کو پش کر کے ہم نے انٹائر ایجوکیشنل سسٹم کو اس حد تک کمرشلائز کر دیا ہے دیٹ وی ناؤ تھنک آف اٹ ایز اے پروفیٹیبل بزنس. جبکہ تعلیم کو ایز اے بزنس کنسیڈر کرنا ہی از ویری ہارمفل, بیکاز جب آپ تعلیم کو کمرشلائز کرتے ہو نا, تو جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ آپ کے لیے بن گیا کسٹمر, اور اسٹیک ہولڈرز جو کہ پیرنٹس ہیں آپ کے, ان کو خوش کرنا بن گیا آپ کی پرائیورٹی. پھر ٹیچرز آپ کی پرائیورٹی نہیں رہے, ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ آپ کی پرائیورٹی نہیں رہی. سو ایجوکیشن ایز اے پرائیویٹ سیکٹر میں یہ چیز بہت مشکل ہو گئی. اب کیا ہے, سیٹ صاحب کا کام ہے کہ وہ پروفٹ کو میکسیمائز کریں, رائٹ, اور اپنے اسٹیک ہولڈرز کو جو کہ ہے بچہ اور ان کے پیرنٹس, ان کو خوش رکھیں. تو یہاں پر تو یہ نقصان آئے گا ہی نا سر. اور تعلیم ڈیفینیٹلی, جیسے اس سے پہلے یہ والی بات ہوئی تھی, اس پہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے تعلیم جو ہے نا وہ تو چینج ہو ہی رہی ہے, پش ہو رہی ہے نا. مائکروسافٹ نے ایگزیکٹلی کلیئرلی ڈکلیئر کیا ہے کہ اگلے 10 سال کے اندر ٹیچرز کو آپ ریپلیس کر دو گے. اب کون سا ٹیچر ریپلیس ہوگا؟ وہ ٹیچر جس کا رول ہیز بین ریڈیوسڈ میرلی ٹو این انفارمیشن پرووائڈر. ایک آپ بچی ہے, یا فار ایگزامپل لیٹس سے 25 سال کا انسان بھی ہے,
एक बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंटली हाई तो नहीं होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके वक्त के साथ साथ ग्रो करती है ना जी। उसके ऊपर आपने 45 बच्चों की क्लास दी है, राइट, जो कि पढ़ा रहा है वो, राइट, उसके साथ साथ उसको टारगेट दिया गया है कि ये करिकुलम आपने कंप्लीट कराना है। उस क्लास के अंदर आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हर तरह के इंटेलिजेंस का बच्चा एक साथ रखा हुआ है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्लो लर्नर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक होंगे, सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम का शिकार होंगे, राइट, और वो सारे के सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, वो स्टेक होल्डर्स बन गए हैं। तो देखिए इस तरह की सिचुएशन में तरबियत जो है वो तो आपकी होगी खराब, टीचर्स को भी आप तवज्जो नहीं दे रहे। अब एक टीचर जिसकी सैलरी आपकी, अभी गवर्नमेंट ने क्या आपकी मिनिमम सैलरी पास की है 45,000 तक, ठीक है, टीचर्स को क्या मिनिमम सैलरी इस वक्त मिल रही है। मैं आपको कुछ स्कूल्स ऐसे भी दिखाती हूँ जिनमें टीचर्स की सैलरी, अच्छे टीचर्स की सैलरी भी जो है वो है 25,000 30,000। अब आप मुझे बताएं 25-30 हज़ार में किस तरीके से वो खवातीन जो है वो घर चला रही होंगी या वो मेल हजरात जो है वो घर चला रहे होंगे। वो एक इवनिंग टाइम में भी इदारा ज्वाइन कर सकते हैं, मसला तो नहीं है। मॉर्निंग इवनिंग टीचिंग इज अ टीडियस वर्क। आपके पास पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए, आपके पास पेपर्स बनाने होते हैं, आपको पूरे लेसन प्लानिंग करनी होती है और ये सारा का सारा काम आप आफ्टर स्कूल ही करते हो, ये स्कूल के साथ नहीं कर रहे होते हैं। मिस आयशा अभी जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट आएंगी ना, आप उनसे पूछिएगा कि किस तरीके से वो और मैं मिलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मंथ्स वी कैन नॉट मीट क्योंकि इतना काम होता है, टीचर्स को बहुत बहुत काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ टीचर्स महंगाई की वजह से, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, यही सवाल, महंगाई की वजह से हम क्या करते हैं, 1 बजे तक एक इदारे, एक कोशिश करते हैं, एक के बाद हम किसी दूसरे इदारे में चल जाएं, फिर महंगाई हमें सताती है, तड़पाती है, फिर हम क्या करते हैं शाम 6 से लेकर 10 बजे तक ट्यूशन सेंटर। वो जो एक टीचर का रोल होता है स्कूल से घर आकर कल अगले दिन की प्रैक्टिस करना या स्कूल का कुछ होमवर्क आकर घर पे कर लेना, वो फिर नहीं कर पाती। जब वो नहीं कर पाती तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी ऐसे ही होगा। देखिए मेन सबसे जो चीज़ है वो ये होती है कि जो मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जिसको जो सैलरी मिल रही है ना वो उसकी काबिलियत के हिसाब से मिल रही है, ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब जैसे एक वक्त था, पुराना वक्त था कि अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ाता था, 3 बच्चों के पढ़ाने के जो पैसे लेता था, अगर मैं आज पढ़ाऊंगा तो उस एक बच्चे के पैसे इतने हो गए कि उनकी पूरे साल के पैसे हो गए। ऐसा ही है, क्योंकि जब आपने ग्रो किया, जब आपका नाम बना मार्केट में, लोगों को पता चला कि भाई ये टीचर है, ये पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों का रिजल्ट अच्छा होता है, आप रिजल्ट देते हैं। अगर मेरे पास जो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो उसके आगे भाई बहन भी आएंगे और उसके मोहल्ले के लोग भी आएंगे, खानदान के लोग भी आएंगे, तो उसको उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी जितनी आप समझें कि वो डिजर्व करता है। इसी तरह स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ा रही हैं उनको भी सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी वो डिजर्व करती है। अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ तो 20-25 हज़ार में कभी भी वो जॉब नहीं करेगा उस स्कूल के अंदर, क्योंकि मास्टर्स किया हुआ है तो उसके पास दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज मौजूद होंगी कि वो 80,000 लाख की तरफ चले जाए। अगर किसी टीचर्स ने मास्टर्स किया हुआ है तो 80 to 70,000 मिलता है। और फिर सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ जो एक मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है कि हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हम, जैसा अभी आपने शुरू में डिग्री की बात की थी, आप मुझे बताइए कि किसी ने ज़ैबिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो, एक बेरोजगार बता दे कि ज़ैबिस से पढ़ा हुआ बेरोजगार है, एक बता दें आप मुझे। एनडी से पढ़ा हुआ आप बोलते हैं बेरोजगार है, भाई कोई एक मुझे आप मिसाल दे दें कि भाई ये मदरसे पढ़े हुए बेरोजगार है। देखिए बेरोजगार वो उसी डिग्री वाले की जगह के होते हैं जो आपने बात बोली कि जो ऐसी बन जाती है डिग्री आके झोली में गिर जाती है, वहां वाले बेरोजगार होते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि जो जॉब के लिए अप्लाई करने जिसके बाद आप जा रहे हैं कि ये डिग्रियां कहाँ से बन रही है, उसके पास भी ये नॉलेज मौजूद है, ठीक है। तो अब महंगाई डेफिनेटली बढ़ रही है, लेकिन जब आप एक स्कूल में छोटे पढ़ने के लिए जा रहे हैं जहाँ की फीस ही 1,000 रुपए है तो वो आपको लाख रुपए ऑफर नहीं कर सकती। अब जिस स्कूल की फीस 30,000 रुपए, कुछ स्कूल के, मेरे दोस्तों के काफी स्कूल हैं, एक स्कूल की फीस है 32,000 रुपए सर वो फिर हमारे भी फ्री अदारे हैं, उसको तो फ्री है, उसकी तो बात ही नहीं की हमने, बाद में फ्री पढ़ा रहे हैं। जी जी। तो अब वो 32,000 रुपए आप समझे 1 महीने की फीस है, 2 महीने की 64,000 फीस हो गई और इकट्ठे 2 महीने की वो लोग फीसें लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सैलरीज जो टीचर्स को मिल रही है वो समझे कि मिनिमम सैलरी भी 70 या 80,000 है। और फिर हर कोई तो वहाँ पे नहीं एडमिशन लेता, वो जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनका जो इंटरव्यू होता है, सबसे पहले इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, तो मतलब उसके हिसाब से फिर वो आपको करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात भी दुरुस्त है, महजबीन साहिबा ने भी अपने उसमें दुरुस्त बात कही है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नाज़रीन हमारी छोटी सी मजबूरी है, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़र हयात में, हूँ आपका मेज़बान हामिद रज़ा। हमें अभी ज्वाइन किया है, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाती हैं मोहतरमा आयशा रेहान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। काफ़ी देर से आप सामने तशरीफ़ फरमा थी, रहीला साहिबा की भी हम गुफ्तगू सुन रहे थे, महजबीन साहिबा ने आपका जिक्र भी किया, इमरान खालिद साहब को तो हम सुनते ही रहते हैं और आज भी सुन रहे हैं, बहुत खूब अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे, एजुकेशन से रिलेटेड गुफ्तगू हो रही है। तो आपने अब तक क्या पाया, कैसा महसूस किया, क्या गुफ्तगू हो रही है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सवाल तो बाद में करूँगा मैं। जी
اچھا 2-3 چیزیں یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ان لوگوں نے کی جو انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. میں خود گورنمنٹ اسکول سے پڑھی ہوئی ہوں, کیونکہ یہاں یہ بتانا ضروری ہے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کی آپ کمپیریزن کر رہے ہیں. دو اٹس اے فیڈرل گورنمنٹ اسکول فار دا فیڈرل گورنمنٹ اسکول, تھوڑا سا اس کو شاید ایج ملتا ہے ہم جب سندھ گورنمنٹ اسکولس کی بات کرتے ہیں. لیکن کیونکہ میں نے بی ایڈ ایم ایڈ بھی کیا ہے اور ہماری جو ٹیچنگ پریکٹس ہوتی ہے وہ گورنمنٹ اسکولس میں ہوتی ہے, تو میں نے وہاں کے بھی ایکسپیرینسز کیے ہیں. اچھا میری کیونکہ سبجیکٹ انگلش رہا ہے پڑھانے میں, تو مجھے یہ کافی ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑی کہ جب میں کسی ایسے اسکول کے لیے دیکھتی تھی جو گورنمنٹ اسکول کے اندر میں ٹیچنگ پریکٹس کر سکتی ہوں, تو وہاں ایک ہمیں پرابلم آتی تھی کہ جو بچیاں وہاں پڑھنے آ رہے ہوتے تھے ان کی لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تھی. تو وہاں ہمیں کس چیز کا آئیڈیا ہوا کہ گورنمنٹ اسکول اسپیشلی جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اس چیز سے کہ ان کا اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے, اور شاید کچھ گورنمنٹ کی اس میں نیگلیجنس ہے. جو اسٹاف وہاں پر ہائیلی پیڈ ہوتا ہے, اگر آپ بات کریں پرائیویٹ سیکٹر سے, تو جو مطلب ایلیٹ کلاس کے اسکولس کو نکال کر جو جنرل پرائیویٹ اسکولز ہیں, جو نارمل ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں, وہ ان سے بہت بہتر سیلریز ہیں گورنمنٹ سیکٹر. بالکل بالکل. تو وہاں اور پھر ٹیچرز وہاں کے وہ بھی ہیں جو ٹرینڈ ہو کر آ رہے ہیں, جو بی ایڈ ایم ایڈ کر آ رہے ہیں, تو آئی تھنک ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں کا اسٹینڈرڈ بہتر ہونا چاہیے. اچھا ہم جیسے کہ اپنے ٹاپک پر بھی آتے ہیں, یہ تو آپ کا جواب آپ نے جو محسوس کیا, آپ نے جو سنا اس پر آپ نے بات کی. سوال میرے ذہن میں اچانک سے ایک آ گیا میرے ذہن میں, وہ یہ کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیز زیادہ ہم نے دیکھی ہے کہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس ارادے کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کہ کوئی اچھی جاب مل جائے, تو پھر شاید کہ ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ پاتے جہاں تک مجھے اور آپ کو پہنچنا ہے, جہاں تک ہم ادارے کو معاشرے کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں. تو کیا ایسا ہونا چاہیے کہ میں تعلیم حاصل کروں, ذہن میں اچھی جاب ہو؟ کیا کہتی ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں بہت حد تک یہ بات صحیح بھی ہے, کیونکہ ایونچولی جو ہمارا پرپز آف لائف ہے, جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, وہ ایک پروسیس یہی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا, پھر اس کا جو بیسک پرورش ہے, اس کے بعد ایونچولی اس نے اسکول میں جانا ہے. اسکول کی بھی اسکولنگ ہم اسی طرح اسی پریفرنسز کے ساتھ بچوں کی کرواتے ہیں, اور پھر یہ دس پروسیس گوز آن. تو وہ یہ تو ایک میرے خیال سے لائف کا پروسیس ہی ہے کہ ہم ایجوکیشن کو جو ہے نا, ہم نے ایک بیسکلی ٹارگیٹ ہی یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے کل کو جاب کرنی ہے. کوئی اور مقصد بھی تو ہو سکتا ہے. مقصد تو دیکھیں اپنے آپ کو, وہی جو آپ نے شعور کی بات شروع میں کی کہ مقصد تو شعور حاصل کرنا ہی ہے, بالکل تعلیم کا اصل مقصد. لیکن اب اگر آپ تعلیم کو اس میں اینگل سے دیکھیں نا کہ ہم نے آگے جاب کرنی ہے اور یہ ساری چیزیں, تو ایجوکیشن از ناٹ اونلی اباؤٹ بکس اینی مور. اب بات آ گئی ہے اسکلز کے اوپر, اور اسکل سیٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب جیسے میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں, ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو یہ کمیونیکیشن ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے آج کل کے لیے. ہمارے بچے موبائل فونز میں لگ کر سب سے زیادہ لیک کر رہے ہیں آج کل کمیونیکیشن میں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بات آگے رکھنی کیسی ہے. مطلب ایک بیسک بات آپ بلیو کریں, میرے پاس, آپ کو پتہ ہے میں اسکول میں ہوتی ہوں, ایز اے پرنسپل کام کر رہی ہوں, تو میرے پاس بڑے گریڈز کے بچے بھی, 7, 8, 9 کلاس کے بچے بھی اپنی بات, ایک بیسک بات کہ اگر انہیں کسی بچے سے کچھ آج پرابلم ہو گئی ہے یا کسی ٹیچر نے کچھ بول دیا ہے, وہ خود آ کے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. گھر جائیں گے, پیرنٹ کو بتائیں گے, پھر پیرنٹ اپنے حساب سے اس کو کمیونیکیٹ کرے گا. ہر طرح کے کوئی پریشان ہوتے ہیں, تنگ ہوتے ہیں, کوئی گھر سے تنگ ہوتا ہے, کوئی جاب سے تنگ ہوتا ہے, وہ پھر اسکول میں آ کر اس کا ریئیکشن ظاہر کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے انسلٹ ہوتی ہے. بچہ کیا سیکھے گا؟ ہمارے یہاں تو کوئی ایسے آتے ہیں, میں کہتے ہیں مہربانی کر بچوں کے سامنے جیسی بات, لیکن ابا نے کرنی بچے کے سامنے ہی ہے, امی نے بچے کے سامنے ہی بات کرنی ہے. کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے معاشرہ اور تعلیم پر تو بات ہو رہی ہے. یقیناً معاشرہ ہی تعلیم کو بہتر بناتا ہے اور تعلیم معاشرے کو بہتر بناتی ہے, ان کا آپس کا بڑا گہرا ساتھ ہے. تو میں چاہوں گا معاشرے کے حوالے سے بھی تھوڑی عمران بھائی آپ بات کر لیجیے, کس طرح نکھار آ سکتا ہے. ابھی ریحلہ عمران صاحبہ بیٹھی تھی یہاں پہ, انہوں نے جو بات کی کہ گھر سے تعلیم جو ہوتی ہے گھر سے شروعات ہوتی ہے, اس کی ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. دیکھیں اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے ہمارے تھے اب وہ بڑے رہے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیسے تھے, وہ بڑے رہے نہیں ہیں, مطلب اب وہ بڑے بننے نہیں جانے چونکہ دنیا میں ہیں, لیکن وہ سیکھنا نہیں چاہتے. اچھا اچھا, ان کی اصلاح نہیں ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, ہمارے کیمرہ مین صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اتنی غور سے گفتگو سن رہے ہیں کہ میری جب بھی ان کی نظر لگ رہی جا رہی ہے تو یہ غور سے بہت سن رہے ہیں. حالانکہ یہاں پہ روزانہ کتنے پروگرام ہوتے ہیں, اتنے سالوں سے انہوں نے بے شمار گیسٹوں کی باتیں سنی ہوگی, لیکن ان کا سیکھنے کا عمل جاری ہے. تو ایسے ہی لوگ معاشرے میں کامیاب ہیں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی بڑا ہے, اگر آپ وہ بچے کو سمجھانے کا اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پھر سیکھنے کو تیار بھی نہیں ہوتا. جی جی, ایک صاحب تھے مسجد میں نماز پڑھتے, بچے نے پیر پوچھو بوڑھا تھا, تو اب وہ اس کو سمجھاتے طریقے سے, وہ کہہ رہے ہیں کیا کتے کی طرح بیٹھے ہوئے. اب آپ بتائیے یار, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں آؤں گی نہیں میں بیٹھا ہوں. تو میں نے اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا, میرا دل چاہ رہا ہے, سنیں نا, جی جی, امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ
کہ جتنے بچے ساروں کو سب کو پیچھے بھیج دیں. اب وہ پیچھے بھیجنے والے ایک طرف حامد ہے, ایک طرف عمران بھائی تو یوں لاڈی شاڈی کر کے بچے کو بھیجیں گے, حامد مارے گا تھپڑ, چلو پیچھے جاؤ. اب وہ بچہ دوبارہ آئے گا مسجد میں؟ کبھی نہیں آئے گا. یہ تو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. تو اب خیر بہرحال تو میں تھوڑا سا, اب میں نے جو چیز آبزرو کی نا, وہ بچے کو میں نے کہا سر آپ کو تمیز سے سمجھاتے. تو میں نے اس بچے کو پاس گیا, میں نے اس بچے کو بولا, میں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, میں بھی تمہاری عمر میں تو ایسے ہی بیٹھتا تھا, لیکن میں نے اس چیز کو بہت بڑی عمر میں سیکھا, تم ابھی سیکھ لو, تم میں مجھ میں کتنا فرق ہو جائے گا. تو وہ بچہ بہت خوش ہو گیا, خوشی خوشی چلا گیا. سمجھانے کا انداز. پھر سیکنڈ یہ ہوتا تھا, پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھائی یہ ٹیچر آپ کو پڑھانے آئے گے اور اس ٹائم آئے گے اور اس ٹائم جائے گے, ٹھیک ہے. تو اب ہمیں پتا ہوتا ہے, ہم بیٹھے ہم ٹیچر کا انٹرویو نہیں کرتے تھے, ہم پوچھتے نہیں تھے. آج کیا ہے, اگر آپ بچے کو بتاؤ گے فلاں ٹیچر آپ کے پڑھنے کے لیے آئے گا, تو بچے کے سامنے بچہ آپ کو ٹیچر اپنے پیرنٹ کے سامنے ٹیچرز کو بولے گا میں 3 دن آپ کو چیک کروں گا, اگر مجھے سمجھ میں آیا تو آپ سے پھر میں کنٹینیو کروں گا, ادروائز پھر جو ہے ہم آپ کو فیس نہیں دیں گے. تو جب آپ پیمانہ استاد کا یہ بنا دو گے کہ وہ چھوٹا بچہ وہ آپ کو جج کرے گا کہ بھائی آپ کو پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا, تو یار وہ آپ کی رسپیکٹ کیا کرے گا ٹیچر کی. سر وہ بچہ تربیت حاصل کر رہا ہے نا, تو غلط ہے, وہی گھر سے غلط ہے نا. گھر سے تھا. اب پہلے کے وقت میں کیا تھا کہ بھائی بتایا گیا کہ بھائی آپ کو اس سے پڑھنا ہے, اتنے سے اتنے پڑھنا ہے, اگر آپ کا رزلٹ خراب آیا تو ٹیچر چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ کار ہوتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ نے جو بات کری بہت زبردست بات بولی کہ آپ رسپیکٹ جب کرانا ہے, بھائی مجھے بھی اپنے جو ہے بچے کے ٹیچر سے کبھی کوئی اختلاف ہوگا تو میں بچے کو سامنے بٹھا کے بات نہیں کروں, اس کو بولوں بیٹا اندر جاؤ, پھر ان سے بات کروں گا, اور بچے کے سامنے یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ غلطی بچے کی ہے, یہ بولوں گا, یہ نہیں بولوں گا ٹیچر کی غلطی. جیسے ابھی میڈم نے بڑی پیاری بات کری کہ بھائی آپ یہ سمجھیں کہ میٹرک اسٹینڈرڈ کا بچہ آ کر اپنی بات نہیں کر پا رہا. کیوں نہیں کر پا رہا اپنی بات بچہ؟ وجہ کیا یہ ہے کہ اس کا ذہن جو ہے, جو اپنی پرابلمز ہے اس کو گھر سے دکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کیا ہے. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ میرے بچے ہیں, اب میری مسز نے ان کی ایسی تربیت کی, وہ اسکول سے جب آئے گے تو جب تک وہ اپنی کمپلیٹ باتیں نہیں بتا دیں گے تو اس کے بعد وہ آگے نہیں چلے گے. اگر کوئی میٹر اسکول کا آ رہا ہے تو وہ مسز جانے مس سے بات کر کے کر لیا, انہوں نے حل کر لیا. تھوڑا بڑا مسئلہ ہو گیا تو خود جا کے کر لیا, اگر پھر بھی نہیں کنٹرول ہو تو میرے پاس آتا ہے. تو اب اسی طرح جب وہی مسئلہ آ رہا ہے وہ میڈم کے پاس بھی نہ جائے, وہ کلاس کی کسی مس سے بات کر لے کہ مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے, اس بچے سے یہ پرابلم آ رہی ہے, اس کو حل کریں. وہ نہ کرے تو ان کے پاس ہے, یہ بھی نہ کرے تو اپنی امی کے پاس جائے, وہ بھی نہ کرے تو پیرنٹس کے پاس جائے. میڈم مختصر سے سوال کر رہا ہوں, آپ کیا چاہتی ہیں, آپ مینس کے اوور آل کی میں بات کر رہا ہوں کہ بچے کو گھر جا کر مما پاپا سے ہر بات, مما پاپا تو رات کو لیٹ آتے ہیں تب بچہ سو جاتا ہے, مما سے ہر بات شیئر کرنی چاہیے, ہر بات جو بھی پرابلم شکایات ہوں وہ آ کر آفس میں میڈم سے آپ سے کرنی چاہیے, آپ کیا کہتی ہیں؟ مختصر سے جواب دیکھیں. میں 2 اینگل سے اس میں جواب دوں گی, کیونکہ میں obviously مدر بھی ہوں, 2 بیٹے ہیں میرے. مہاجبین صاحبہ کافی دیر سے خاموش بیٹھی, ان کے پاس بھی آنا ہے. میں چھوٹی سی بات کروں گی. دیکھیں ایز اے مدر میری ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ میرا بچہ مجھ سے کبھی کوئی بات نہ چھپائے, چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو. میں آج تک بچوں سے کہتی ہوں, میرا ماشاءاللہ بیٹا یونیورسٹی میں ہے, مگر وہ جو عادت شروع سے ڈالی تھی نا, وہ آج تک اس کی اجازت لینا اور اپنی چیز کو, مسئلے کو اس کو کمیونیکیٹ کرنا, وہ آج تک ہے. اچھا, تو وہ بانڈ آپ کو شروع میں ڈیولپ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو کریں گے تو آخر تک رہے گا. ایکٹیویٹیز کا پتہ ہونا چاہیے, یہ ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے. اب اسکول میں آ جائیں, ٹھیک ہے. اچھا, اسکول میں دیکھیں, اسکول سے ریلیٹڈ جو مسئلے ہیں, بعض اوقات بہت کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے, مطلب کلاس میں ٹیچر نے کسی بات پہ زیادہ زور سے ڈانٹ دیا. جب بڑی ایج گروپ میں بچوں کو ایگو کی بھی بہت پرابلم ہوتی ہے کہ سب کے سامنے کیوں ڈانٹ دیا, تو وہ کمپلین گھر پہ جا کے مدر کو کریں گے, تو ٹھیک ہے بے شک مدر کو کریں, مدر کو بتائیں, اور مدر ہمیں بھی کمیونیکیٹ کرے, موسٹ ویلکم. لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے جو بچہ گھر جا کے اس پہ ایشو کریٹ ہو یا پیرنٹ ایشو کریٹ کرے. اسکول میں کمیونیکیٹ ہونے کے بعد ایزیلی ریزالو ہو سکتی ہے. تو جو چیزیں اسکول کے انوائرمنٹ میں ہو رہی ہیں اور اسکول میں ہی ان کو ٹیکل کر کے ان کا ریزلٹ دینا ہے, تو اٹس بیٹر کہ وہ اسکول میں کمیونیکیٹ کیجیے. آپ کتنی اچھی میڈم ہوں گی نا, جس بھی اسکول میں ہوں گی, ان بچوں کو سلام ہے. ان تمام ٹیچرز کے ساتھ آپ کا رویہ سخت ہوتا ہے نارمل؟ میں نے ایک بڑی مزے کی بات ایک دفعہ بولی تھی کہ آئی نو وین ٹو بی نرم اینڈ وین ٹو بی گرم. تو لے کے میں چلتی ہوں ایز اے ٹیم پورے اپنے ٹیچرز کو, لیکن سب کو پتا ہوتا ہے کہ جس وقت جی ہاں پارا ہائی ہے تو پھر سائڈ پہ رہے. اچھا مہاجبین صاحبہ, معاشرے کی بات ہو رہی ہے, میں چاہوں گا آپ کو معاشرے سے کوئی شکایت ہے پلیز, ہے تو کیمرہ سامنے. معاشرے کے ساتھ ساتھ جیسے عائشہ نے یہ بات کہی, معاشرے کی کیجیے گا نا پلیز. چلیں ٹھیک ہے. سو معاشرے سے مجھے شکایت ہے, ہاں بھائی بالکل, معاشرے سے سب سے پہلے تو یہی شکایت ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارے پاس جو صحیح اسکل سیٹ ہے اس کو دیکھیں. ہمارا معاشرہ جو ہے نا, وہ ایک میں نے پکچر ڈالی اپنی فار ایگزامپل, صحیح ہے, اس کے اوپر میرے پاس آئے ہوئے 80-90 لائکس. ایک میں نے ایجوکیشنل ویڈیو ڈالی مالیکولر, بلکہ شاید آپ نے دیکھی بھی ہوگی, آئی ایم ڈوئنگ سم مالیکولر بیسڈ ریسرچ, رائٹ, اس کی ایک ویڈیو ڈالی, اس کے اوپر 0 لائکس ہیں. ایسا کیوں ہے؟
ہم لوگ جس طریقے سے جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اسی طریقے کی چیزیں پبلک نے کی ہوگی، آپ نے شاید ہو سکتا ہے پبلک نے کی ہو. پبلک تھی آپ نے صرف لائک کی ہوئی تھی وہ، آئی کین گیس میں نے اسٹوری پہ بھی لگائی تھی. سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا ان کا رجحان کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا رجحان یہ ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں لوگ اپنی نیچی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. آپ کا رجحان یہ ہے کہ آپ کا مسالہ چاہیے. جب آپ کی اپنے سارے جو پیرامیٹرز ہیں نا، آپ کا قبلہ ہی درست نہیں ہے، تو آپ بتائیے آپ دوسرے بچوں کو کس طریقے سے ان کی تربیت کر رہے ہوں گے. ماں باپ سب سے زیادہ جو ہے نا خود اپنے آپ کو کریٹیکلی اینالائز کریں، خود پازیٹیو لائک کریٹیسزم کریں، اپنا روز جو ہے نا چیک کریں اپنے آپ کو کہ آپ نے کیا کرا ہے. اسی لحاظ سے آپ بچے کی تربیت کریں گے. اگر آپ بچے کو بول بھی رہے ہیں نا بیٹا سچ بولو سچ بولو سچ بولو، اور آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں بیٹھ کر، تو آپ کا بچہ جھوٹ ہی بولے گا. میں بولوں گا بیٹا جاؤ ابو گھر پہ نہیں بولو باہر جا کر، تو بچہ بھی جا کر ایسے ہی بولے گا. بچہ معصوم سے ہوگا، کہے گا ابو کہہ رہے گھر پہ نہیں ہے، تو بولے گا ابو گھر پہ نہیں ہے. بچے کے چہرے سے اندازہ ہو جائے گا. سامنے والا بندہ کہتا ہے بیٹا ہے تو گھر پہ ہی ان کو کہہ دینا فلاں شخص آیا تھا، تو یہ اچھا امپیکٹ نہیں جاتا، اچھا تاثر نہیں جاتا ہے. صحیح ہے جی، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں 80% آف دا ٹائمز جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اپنے پیرنٹس جس طریقے سے ان کے پیرنٹس ایکٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے پیرنٹس کام کر رہے ہیں، اسی سے سیکھتے ہیں. آپ کو کیوں لگ رہا ہے ایلن مسک اپنا بچہ اٹھا کے جو ہے وہ پریزیڈنٹس کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کو ساتھ بٹھا رہا ہے؟ کیوں آپ کے پاس جو ہے مارک زکربرگ جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کے جو ہے وہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں؟ کیوں یہ ویڈیوز ہوتی ہیں، کیوں یہ چیزیں وہ لوگ اتنا امپورٹنٹ جو ہے وہ سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو پرسنلی ٹائم دینا؟ کیونکہ آپ کا بچہ براہ راست آپ کے عمل سے سیکھ رہا ہے. واہ واہ جی، عمل سے زندگی بنتی ہے ساری. اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو یقیناً زندگی سنور جائے گی. عمران خالق صاحب جاتے جاتے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. میں آپ سے بھی کمنٹس لوں گا، محترمہ میڈم سے بھی کمنٹس لوں گا. کمنٹس دے دیجئے معاشرے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. میرا صرف اتنا ہے کہ بھائی یہاں پہ مچھلی پکڑنا سکھا دیا جائے، مچھلی پکڑ کے دینا چھوڑ دیا جائے. یہاں پہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں نا کہ مچھلی پکانی بھی دینا. مچھلی تو سر جب آپ پکڑنا سکھا دے گا نا تو پھر پکانا بھی آ جائے گی. اچھا، جب آپ کے پاس آ جائے گی تو پھر ہر چیز آ جائے گی. پکانے کے لیے گھر والے بھائی گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو گاڑی اگر کوئی دے دے تو پھر آپ چلانا ڈیفینیٹلی سیکھ لیں گے. کیا بات ہے، تو وہ سمپلی اس میں بات ہوتی ہے نا. تو اب ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے نا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کسی کی مدد کرو، اگر ضرورت ہے اس کی مدد اس طرح کر لو، اس کو پڑھا دو، اس کو میٹرک کرا دو، انٹر کرا دو، گریجویشن کرا دو، اس کی فیسیں بھر دو، اعلیٰ تعلیم حاصل دلا دو اس کو، تاکہ کل وہ پھر دوسروں کو دلا سکے. جی بالکل، بہت خوب. بہت فش بنا لیتی ہیں آپ؟ جی آپ بھی فش ماجبین صاحب آپ بھی کیونکہ عمران خالق صاحب نے بات کی فش کی تو یقیناً منہ میں پانی سا آ گیا. لیکن کوشش کریں گے آج اس تما کو بھی ختم کیا جائے. فش کھائیں گے، پروڈیوسر صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے. اچھا عائشہ صاحبہ جاتے جاتے کمنٹس پیغام ہمارے ناظرین کو. بس میری طرف سے تو میں سارے پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ بنا کے رکھیں. اور یہ چیز جو ہے نا یہ شروع سے شروع ہوتا ہے یہ عمل، اور یہ مستقل عمل ہے. مطلب یہ نہیں کہ کچھ سالوں کے بعد آپ، کیونکہ ایک دفعہ بچہ اس بانڈ میں آ جائے گا نا تو وہ ہمیشہ آپ کو اپنا دوست سمجھے گا. ایک سوال آ گیا ذہن میں اچانک سے، اور میرا بھی سوال ہے، سب ناظرین کا یہ سوال ہوگا. بچہ رو رہا ہے نا، تو ماں بچے کو چپ کرانے کا اس وقت جو ایک ہی حل ہے کیا ہے؟ موبائل، گیم لگا کر دے. اس کے علاوہ بھی کوئی حل بتا دیجئے اگر آپ کے ذہن میں. تھوڑا سا دل مضبوط کریں، بچے کو تھوڑی دیر رونے دیں، بچے کے پھیپڑے مضبوط ہوں گے. اچھا، وہ تو چھوٹا بالکل چھوٹا بچہ ہوگا، نون بیبی، تو وہ روئے گا تو پھیپڑے مضبوط ہوں گے. بچہ بڑا ہو گیا ہے، 6.5 سال کا، 7 سال کا. اچھا، یہ جاری رہتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی. بچے کو رونے دے، پھیپڑے مضبوط ہوں گے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، موبائل دے دیا کرتے ہیں، بیٹا موبائل لو، استعمال کرو. اب بچے کو اپنی نگرانی میں نہیں رکھتے. بچے کو اپنی نگرانی میں رکھنا چاہیے. اگر موبائل بھی دے دی، کوشش کریں ارد گرد اپنے سامنے بٹھا دینا کہ بچہ کسی اور دوسرے روم میں چلا جائے. پھر یوٹیوب، ریلز وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں آ جاتی ہے. بچے کا دل موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کے بغیر پھر وہ رہ نہیں سکتا. ناظرین، ہمیں اپنے آپ کو بھی نکھارنا ہے، اپنے معاشرے کو بھی نکھارنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے خود کو نکھارنا ہے، اپنی گریبان میں جھانکنا ہے کہ میں کس حد تک نکھرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر میں آگے اس کو کنٹینیو کروں گا. ہمارے معزز مہمان آپ کا بہت شکریہ. عمران بھائی آپ کا، عائشہ صاحب آپ کا، ماجبین صاحب آپ کا، سب کا شکریہ. رحیلہ صاحبہ جی تشریف فرماتی، ان کا بھی. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے اپنے اہل ویال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.